अस्सलाम वालेकुम। स्याह हाशिया बाय साइमा अकरम चौधरी, एपिसोड 14। आप तो बहुत तेज़ निकले, शान से हंसी। ज़ाहिर है भाई किसका हूँ। सरमद ने शरारत से उसकी तरफ इशारा किया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों ने बहुत अच्छे माहौल में खाना खाया। शानज़े फ़िल्म वाले सदमे से काफ़ी हद तक बाहर निकल चुकी थी, इसलिए जब वह हॉस्टल आई तो उसका मूड खासा खुशगवार था। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पर भी कोई मुस्कुराहट आई। रबाब ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर शुक्र का सांस लिया। वो अब अपने बिस्तर पर बैठी अपने हाई हील सैंडल उतार रही थी। मैंने सोचा है रबाब, मैं शोबिस छोड़कर कोई जॉब कर लूँ। शानज़े की बात पर रबाब मुस्कुराई। ये कम अज़ कम बहुत मुख्तसर फ़ैसला है। वैसे कहाँ जॉब करने का इरादा है? रबाब ने उसकी फैलाई हुई चीज़ें समेटना शुरू कर दी। सरमद बाई का एक कज़न किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में पार्टनरशिप कर रहा है। शानज़े ने लापरवाही से इतला दी। यानी कि तुमने कसम खा ली है कि शोबिस का पीछा नहीं छोड़ना। खैर, ये उस काम से 1000 दर्जे बेहतर है। रबाब ने बेतकल्लफ़ी से तबसरा किया। तुम ही तो दिन रात मना करती थी मुझे। मैंने सोचा बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं। शानज़े का मूड आज वाकई खुशगवार था। भाई शानज़े, अब दिन दहाड़े झूठ तो ना बोलो। रबाब ने उसे शरारत से घूरा। वो तो अल्लाह की ही मर्ज़ी नहीं थी, वरना तुमने तो अपनी तरफ से काफ़ी ज़ोर लगा लिया था। रबाब की साफ गोई पर वो खिलखिलाकर हंसी। उसकी बात कोई इतनी गलत भी नहीं थी। 15 दिन के बाद ही सरमद की कॉल आ गई थी। उसके कज़न के एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालिक से सारे मामला तय हो चुके थे। वो अब अपना ऑफिस सेट कर रहा था और एक हफ्ते के बाद शानज़े इंटरव्यू के लिए उसके ऑफिस में मौजूद थी। स्याह रंग के नेट के सूट में वो इस कदर दिलकश लग रही थी कि एजेंसी की रिसेप्शन पर मौजूद लड़की समझी कि वो यहाँ किसी कमर्शियल के ऑडिशन के लिए आई है। एक फीकी सी मुस्कुराहट शानज़े के लबों पर फैल गई। वो सरमद के कहने पर यहाँ आ तो गई थी, लेकिन वो खुद किसी करीबी सिग्नल पर ट्रैफिक जैम में फंसा लाइन में बिठा रखा था। शानज़े वहाँ बैठे बैठे उताहट का शिकार हो चुकी थी। सरमद बाई, वो तो मुझे इंटरव्यू के लिए ही नहीं बुला रहे। मैं 1 घंटे से वेट कर रही हूँ। उसने तंग आकर सरमद का नंबर मिलाया। डोंट टेक टेंशन, मैं पहुँच रहा हूँ 2 मिनट में। सरमद ने उसे तसल्ली देकर फ़ोन बंद कर दिया। वो वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। कई मशहूर मॉडल्स को पहले पहल तो उसने बहुत शौक़ से देखा और फिर बेजार होकर अपना ये मशगला भी तर्क कर दिया। आखिरकार माहिर ने उसे अपने ऑफिस में बुलवा ही लिया था। उसे अंदर जाकर एहसास हुआ वो वाकई बहुत बिज़ी था। शानज़े की तरफ देखकर वो बेतकल्लफ़ी से मुस्कुराया और इसी वक्त उसके सेल फ़ोन पर कॉल आ गई। 2 मिनट बात करके उसने फ़ोन बंद किया और शानज़े को दिलचस्प नज़रों से देखा। वो इस वक्त सारी दुनिया से बेजार लग रही थी। आप जॉब की बजाय मॉडलिंग क्यों नहीं करती? माहिर ने अपने सामने बैठी दिलकश खदोखाल की हामिल लड़की को मज़े से मशवरा दिया। सरमद ने माहिर का ये जुमला उसके ऑफिस में दाखिल होते हुए बगौर सुना और मुस्कुरा दिया। तुम प्लीज़ उसका इंटरव्यू लो, उसे मशवरे मत दो। वो अपने लैपटॉप का बैग मेज़ पर रखते हुए शानज़े की तरफ देखकर मुस्कुराया। कैसी हो छोटी? सरमद के बेतकल्लुफ़ अंदाज़ पर माहिर चौंका। फ़ाइन, एंड आप? वो माहिर की वजह से ज़रा तकल्लुफ़ से बात कर रही थी। बस ट्रैफिक जैम में फंस गया था यार, इसलिए देर हो गई। उसने माहिर के सामने रखे जग से पानी गिलास में डाला और माहिर की तरफ मुतवज्जा हुआ। ऐसा करो यार, तुम शानज़े का अपॉइंटमेंट लेटर बनवाओ, इंटरव्यू बाद में करते रहना। सरमद के दो टोक अंदाज पर माहिर का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया, लेकिन माहिर कुछ शशोपंज का शिकार हुआ। 2 बंदे मैंने अपॉइंट करने थे ना, तुम शानज़े का नाम मेरी लिस्ट में डाल दो। सरमद तय कर चुका था कि उसने क्या करना है। शानज़े ने चौंक कर माहिर की तरफ देखा, जो उलझन का शिकार लग रहा था। शानज़े को लगा जैसे उसकी ज़ात को ज़बरदस्ती यहाँ पर एडजस्ट किया जा रहा है। इस सोच ने उसका सारा मूड ख़राब कर दिया। दूसरी जानिब माहिर तो उसके दिलकश हद्दो हाल में उलझा हुआ था।
خیر ان کا نام تو میں تمہاری لسٹ میں نہیں ڈال سکتا۔ ماہر کے معنی خیز انداز پر شانزے زبردست انداز میں چونکی۔ ٹھٹکا تو سرمد بھی تھا لیکن جلد ہی سنبھل گیا۔ شانزے کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ اس نے میز پر رکھا اپنا کلچ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ سرمد ایک دم ہی پریشان ہوا۔ سرمد بھائی مجھے یہ جاب نہیں کرنی۔ شانزے اپنی بات کہہ کر تیزی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ سرمد اور ماہر دونوں ہی ہکا بکا رہ گئے۔ دونوں کو ہی اس سے اس قدر شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ماہر کو لگا جیسے کمرے کی ساری ہی روشنیاں مدھم پڑ گئی تھیں۔ وہ ایک عجیب سا دن تھا۔ سورج گرہن نے کچھ لمحوں کے لیے پورے ملک کو تاریک کر دیا تھا اور ایسی ہی تاریکی بختاور کے دل و دماغ پر بھی طاری تھی۔ بدگمانی کی دھند نے اس کے سارے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ خود سر محبت کا ہاتھ تھام کر اتنی دور آ گئی تھی جہاں سے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرا آج کلاسز لینے کا کوئی موڈ نہیں۔ وہ سست انداز سے فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے پاس آن کھڑی ہو گئی۔ لیکن آج تو بہت اہم لیکچرز ہیں بختاور۔ نیلم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو تم لے لو نہ جا کر۔ بختاور نے اسے مفت مشورہ دیا۔ اور تم کیا کرو گی؟ نیلم نے سوالیہ انداز سے اپنی دوست کو دیکھا جس کے رنگ ڈھنگ آج بدلے ہوئے تھے۔ میں ہاشم کے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی ہوں۔ اس کا آج تھیسس کا وائوا ہے۔ بختاور نے فوراً بہانہ بنایا۔ ورنہ ہاشم کا وائوا تو ہو چکا تھا۔ چلو ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہاں سے ہاسٹل جاؤ گی یا ڈپارٹمنٹ؟ نیلم نے اس کا اگلا پروگرام جاننا چاہا۔ ہاسٹل۔ بختاور آج ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ چلو ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا۔ نیلم نے فکر مند انداز سے اس کی طرف دیکھا اور کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑی۔ راستے میں اس کا ایک دفعہ دل چاہا کہ وہ پلٹ جائے اور بختاور کے ساتھ ہی رہے، لیکن پھر اس نے سر جھٹک کر ڈپارٹمنٹ میں قدم رکھ ہی دیا تھا۔ بختاور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کی طرف آ گئی جہاں طے شدہ وقت کے مطابق ہاشم کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے رسٹ واچ پر ایک نظر ڈالی اور اس کی طرف چل پڑا۔ اپنا آئی ڈی کارڈ لائی ہو نا؟ ہاشم نے سلام دعا کیے بغیر اس سے پوچھا۔ بختاور نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ چلو پھر۔ وہ اسے ساتھ لیے پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ بختاور کا دل بجھا بجھا سا تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ہاشم ایک سفید رنگ کی مہران گاڑی کے پاس رکا اور چابی سے اس کا دروازہ کھولنے لگا۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ بختاور حیران ہوئی۔ میرے دوست کی، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ لیکن ہم اس میں کیوں جا رہے ہیں؟ بختاور نے الجھن آمیز نظروں سے ہاشم کی طرف دیکھا جو گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ بے وقوف لڑکی، میں صبح سویرے تمہیں کسی پبلک ٹرانسپورٹ پر تو کچہری میں نہیں لے جا سکتا تھا۔ ہاشم نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ پریشان کیوں ہو بختاور؟ وہ بہت دھیان سے گاڑی چلاتا ہوا بولا۔ پتہ نہیں کیوں، بہت عجیب لگ رہا ہے، بختاور نے صاف گوئی سے کہا۔ تو دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم کسی بھی چیز کو ذہن پر سوار مت کرو۔ وہ دوستانہ انداز میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ ہاشم، ہم کچھ غلط نہیں کر رہے؟ بختاور نے سردیوں کے موسم میں بھی اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے جھجک کر پوچھا۔ ہاشم کا موڈ ایک دم ہی تبدیل ہوا۔ اس نے بوسٹن روڈ پر اچانک ہی گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کر دی۔ کیا ہوا؟ بختاور کو حیرانگی ہوئی۔ دیکھو بختاور، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم واقعی غلط کر رہے ہیں تو میں گاڑی واپس موڑ لیتا ہوں۔ وہ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفا ہو جاتا تھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ اس کا یہ انداز بختاور کی جان نکال لیتا تھا۔ آپ کو اندازہ تو ہے میں کس ذہنی کیفیت کا شکار ہوں۔ پلیز میری باتوں کا برا مت مانا کریں۔ وہ جذباتی ہوئی۔ تمہاری ایسی باتوں سے مجھے لگتا ہے جیسے تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ یقین مانو میں اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہوں۔ ہاشم نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر لی تھی اور پھر سارا راستہ دونوں کے درمیان میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی، حتیٰ کہ بختاور نے نکاح نامے پر بھی بڑی خاموشی سے دستخط کر دیے۔ وہ دونوں جب
دوبارہ گاڑی میں بیٹھے تو ایک ہو چکے تھے۔ بختیور جس مرحلے کو انتہائی دشوار کن سمجھ رہی تھی وہ اتنے آرام سے گزر گیا کہ اسے احساس تک نہیں ہوا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ہاشم نے پہلی دفعہ اسے پورے استحقاق سے دیکھا۔ سچ پوچھو تو ابھی کسی بھی قسم کی فیلنگز پیدا نہیں ہو رہی ہیں، اپنا آپ خالی خالی سا محسوس ہو رہا ہے۔ بختیور نے صاف گوئی سے جواب دیا تو وہ مسکرا دیا، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ دونوں دوبارہ کیمپس میں آ چکے تھے۔ ہاشم نے اس کے کہنے پر اسے بینک چوک پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف آ رہی تھی جب اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نیلم کو بابا اور امی کے ساتھ آتے دیکھا۔ بختیور کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی اور وہ بھی اسی کی طرف متوجہ تھے۔ بختیور کو لگا جیسے وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ میں پکڑی فائل کو مضبوطی سے پکڑ لیا جس میں اس کے نکاح نامے کی ایک کاپی موجود تھی۔ کہاں تھی تم؟ ہر جگہ تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں ہم۔ بختیور کی والدہ اسے دیکھتے ہی غصے سے برس پڑیں۔ یہیں پر تھیں امی۔ وہ ایک دم بوکھلا سی گئی۔ بابا کی جانچتی ہوئی سرد نگاہیں بھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ یہاں کہاں پر؟ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ تمہارا کلاس روم، لیب، ہاسٹل، ہر جگہ تو ہم نے چھان ماری، کہیں ڈسپینسری تو نہیں چلی گئی تھی تم؟ نیلم نے مشکل لمحات میں اسے ہمیشہ کی طرح سہارا دیا۔ بختیور نے تشکر آمیز نگاہوں سے اپنی پرخلوص دوست کو دیکھا جو اس وقت خود بھی خاصی پریشان لگ رہی تھی۔ لگتا تھا اس کے والدین نے اسے بھی خاصا ٹف ٹائم دیا تھا۔ ہاں ہاں میں وہیں تھی۔ بختیور کی جھوٹ بولتے ہوئے زبان لڑکھڑائی۔ ٹھیک ہے، ہاسٹل چلو اور اپنا سامان پیک کرو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اس کے والد نے پہلی دفعہ گفتگو میں حصہ لیا۔ بختیور نے بوکھلا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ اس قدر ایمرجنسی دورے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ بوکھلائی۔ اس کے والد نے ناراض نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں کہ کیوں نہیں جا سکتی؟ آج کل ہمارے بہت اہم ٹیسٹ اور پریکٹیکل چل رہے ہیں۔ بختیور نے ایک دفعہ پھر جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے، تم 2-4 دن رہ کر واپس آ جانا۔ اس کی والدہ نے اسے جھوٹا دلاسا دیا۔ میرا جانا ضروری ہے کیا؟ وہ ہلکا سا اٹک کر بولی۔ ہاں، کیونکہ اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے فیصل سے۔ اس کی والدہ نے اس کے اعصاب پر بم گرایا۔ اس لیے ہمیں آج ہی نکلنا ہوگا یہاں سے۔ لیکن کل تو میرا بہت اہم پریکٹیکل ہے، وہ تو میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی۔ بختیور نے احتجاجی نگاہوں سے اپنے والدین کی طرف دیکھا جو بغیر بتائے ہی اسے لینے کے لیے وہاں پہنچ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، تم کل صبح اپنا پریکٹیکل دو، ہم شام میں یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس کے والد نے رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا تو بختیور کے حلق سے ایک پرسکون سا سانس خارج ہوا۔ اتنا بھی ضروری نہیں ہے پریکٹیکل۔ اس کی والدہ نے برہم انداز سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ آج ہی واپس جانا چاہتی تھیں۔ ٹھیک ہے، اسے اپنا کام کرنے دو، ہم کل شام میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے والد فیصلہ کر چکے تھے۔ میرا تو خیال ہے ابھی چلتے ہیں۔ اس کی والدہ کی چھٹی حس انہیں کوئی اچھا پیغام نہیں دے رہی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، مجھے بھی یہاں اپنے 1-2 کام نپٹانے ہیں۔ وہ اپنے مزاج کے مطابق فوراً ہی بھڑکے۔ اس کی والدہ مصلحتاً خاموش ہو گئیں۔ وہ دونوں اسے کچھ ضروری ہدایات دے کر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے جبکہ وہ دونوں مین کیفیٹیریا میں آ کر بیٹھ گئیں۔ بختیور بالکل خاموش تھی۔ اس کے دماغ میں مختلف سوچوں نے ادم مچا رکھا تھا۔ تم واقعی فیصل سے شادی کر لو گی؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ نیلم کو اس پر غصہ آیا۔ دماغ ضرور خراب ہوا ہے، لیکن میرا نہیں، میرے والدین کا۔ اس کے لہجے میں کیا نہیں تھا، غصہ، نفرت اور شکوہ۔ ہاں، وہ تو مجھے ان سے مل کر اندازہ ہو گیا ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ بختیور نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ کچھ پریشان تھی۔ ویسے تم ہاشم کے ساتھ گئیں کہاں تھیں؟ نیلم کو اچانک ہی خیال آیا۔ ہم لوگ ہاشم کے کسی دوست سے ملنے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں گئے تھے۔
بختاور نے اس دفعہ اعتماد سے جھوٹ بولا۔ تمہارے پیرنٹس کو اچانک ڈپارٹمنٹ میں دیکھ کر میری تو ہوائیاں ہی اڑ گئیں۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایک دم چھاپا بھی مار سکتے ہیں۔ نیلم نے پریشان سے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بختاور کا دماغ ابھی تک اپنے نکاح میں الجھا ہوا تھا۔ میں ان کو لے کر ہاسٹل پہنچی تو تم وہاں بھی نہیں تھی۔ نیلم نے اسے سارا قصہ شروع سے سنانا شروع کیا۔ پھر کیا ہوا؟ بختاور نے یوں ہی پوچھا۔ تمہارے پیرنٹس تو ایک دم ہی گھبرا گئے۔ تمہاری امی نے تو فوراً ہی تمہارے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی، پتہ نہیں کیوں۔ نیلم کی بات پر وہ پھیکے سے انداز سے مسکرائی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا۔ وہ سوچ رہی ہوں گی کہ کہیں میں وہاں سے بھاگ تو نہیں گئی۔ وہ تلخ انداز سے کہہ کر اپنے ناخنوں سے نیل پالش کھرچنے لگی۔ استغفر اللہ، کیسی فضول باتیں کر رہی ہو۔ نیلم برا مان گئی۔ تم کیوں اتنی حواس باختہ ہو گئی تھی؟ بختاور نے اس کی توجہ دوسری جانب مبذول کروانے کے لیے پوچھا۔ مجھے ڈر تھا کہ تم اور ہاشم یقیناً کیمپس میں اکٹھے ہوں گے اور ایسا نہ ہو تم دونوں کو اکٹھا دیکھ کر تمہارے والد مشتعل ہو جائیں اور یونیورسٹی میں کوئی ہنگامہ ہی کھڑا نہ ہو جائے۔ نیلم نے اپنی اصل پریشانی بتائی۔ پھر مجھے اکیلا دیکھ کر تو تم نے سکون کا سانس لیا ہوگا۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ ایسا ویسا پورے 50 نفلوں کی منت بھی مانگ لی تھی میں نے، اس نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی۔ کاش ہاشم بھی اس وقت میرے ساتھ ہوتا۔ بختاور نے افسردگی سے ٹھنڈا سانس بھرا تو نیلم نے تعجب میز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کے دماغ کی خرابی کا یقین آ گیا ہو۔ کیوں؟ اس بیچارے کی ٹانگیں توڑوانی تھیں؟ نیلم نے منہ بنایا۔ شاید بابا اس سے ایک دفعہ مل لیتے تو انہیں بھی یقین آ جاتا کہ وہ کتنا اچھا لڑکا ہے۔ بختاور کا دل خوش فہمی کی اسی پٹڑی پر کھڑا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیلم نے یکسر ہی اس کی بات کو مسترد کیا۔ تمہارے والد صاحب کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی ہے۔ مجھے تو ان کے بات کرنے کے سٹائل سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ کسی اور کی کہاں سنتے ہوں گے۔ بہت ہی روکھا پھیکا اور سرد انداز ہے ان کا۔ نیلم کو اس کے والد سے مل کر خاصی مایوسی ہوئی تھی۔ وہ شروع سے ہی ایسے ہیں۔ بختاور پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ تمہاری والدہ کا حوصلہ ہے جو اتنے اصیلے اور ہٹ دھرم شخص کے ساتھ رہتی ہیں۔ نیلم کی بات پر اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کا دماغ تو کوئی اور ہی حساب کتاب کرنے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا اس کے پاس ٹائم کم ہے اور اگر یہ وقت اس کے ہاتھ سے پھسل جاتا تو وہ کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ نیلم اس سے کچھ پوچھ رہی تھی اور وہ جواب کچھ اور دے رہی تھی۔ اس وقت حقیقتاً وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ دونوں کیفیٹیریا سے اٹھ کر ہاسٹل کی طرف چل پڑیں۔ بختاور، تمہارا دھیان کہاں ہے آخر؟ نیلم نے چلتے ہوئے اس کے کندھے کو جھنجھوڑا۔ یہی ہوں۔ وہ فوراً ہی ہوش کی دنیا میں آئی۔ تم ہاسٹل جاؤ، مجھے ہاشم سے ملنا ہے۔ ابھی تو اس سے مل کر آئی ہو؟ نیلم جھنجھلا سی گئی۔ مجھے اس سے کچھ چیزیں فائنل کرنا ہیں اور اسے بابا جان کی آمد کا بھی بتانا ہے۔ بختاور کے پاس ایک ٹھوس وجہ تھی۔ نیلم نے الجھ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اسے پہلی دفعہ بختاور کے چہرے پر وہی سختی اور ہٹ درمی نظر آئی جو اس نے کچھ دیر پہلے اس کے فادر کے چہرے پر دیکھی تھی۔ پہلی دفعہ نیلم کو احساس ہوا کہ بختاور بھی اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی، لیکن وہ کیا کرنے والی ہے یا کچھ کر چکی ہے، اس چیز کی تو نیلم کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ یار، بہت ہی نخرہ ہے تمہاری بہن کا۔ ماہر اور سرمد دونوں اس وقت شانزے کے ہاسٹل کے باہر والی سڑک پر گیٹ کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ ماہر نے ہاتھوں میں ایک بکے اور سوری کا کارڈ اٹھا رکھا تھا اور سرمد بے چین سے انداز سے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے شانزے نے برآمد ہونا تھا۔ تم کون سا کسی سے کم ہو؟ اس دن کتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے تھے اسے۔ سرمد کو بھی اس پر ابھی تک غصہ تھا۔ مجھے کیا پتا تھا وہ اتنی نازک مزاج ہے، ذرا سی بات پر منہ پھلا کر بیٹھ جائے گی۔ ماہر نے لاپرواہی سے سر جھٹک کر تبصرہ کیا۔ بہت حساس لڑکی ہے وہ۔ سرمد نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو وہ مسکرا دیا۔ میرا تو خیال ہے خدا جب حسن دیتا ہے
تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ ماہر نے سامنے گیٹ سے نکلتی شانزے کو دیکھ کر معنی خیز انداز سے کہا، اب اپنا منہ ذرا بند ہی رکھنا۔ سرمد نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی، جس کے چہرے پر اس وقت خوشگواریت عروج پر تھی۔ شانزے ناراض سے انداز سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ادھر ہی آ رہی تھی جہاں وہ دونوں اپنی گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کے پاس پہنچتی، ماہر بے تاب سے انداز سے اس کی جانب بڑھا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اٹس فار یو۔ اس سے پہلے کہ سرمد شانزے کو مخاطب کرتا، ماہر نے شرارت بھرے انداز سے پھولوں کا بکے شانزے کی طرف بڑھایا، جس کو اچھا خاصا کرنٹ سا لگا تھا۔ اس نے شکایتی نگاہوں سے سرمد کی طرف دیکھا۔ شانزے لے لو، میری طرف سے ہے، اسے اتنی عقل کہاں، اس وقت صرف اپنے نمبر بنا رہا ہے۔ سرمد کے شرارتی انداز پر شانزے کے تنے ہوئے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے۔ پھولوں کا گلدستہ تو اس نے ابھی بھی نہیں تھاما تھا۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ شانزے نے ماہر کو نظر انداز کر کے سرمد کو مخاطب کیا۔ الحمدللہ فائن، تم کیسی ہو؟ سرمد مسکرایا تو وہ ہنوز سنجیدہ سے انداز میں گویا ہوئی، ٹھیک ہوں۔ ماہر تم سے ایکسکیوز کرنے آیا ہے۔ سرمد کی بات پر اس نے ایک سرسری سی نگاہ ماہر پر ڈالی، جو اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے ایکسکیوز؟ لیکن کس بات پر؟ اس نے بھی بے روحی کے ریکارڈ توڑے تھے۔ وہ دونوں دانستہ کھانس کر رہ گئے۔ بھئی کل جو تم خفا ہو کر آفس سے نکل آئی تھی۔ سرمد نے اسے وہ بات یاد دلانے کی کوشش کی جو اسے بالکل بھی بھولی نہیں تھی۔ میں تو اس لیے نکل آئی تھی تاکہ آپ دونوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو، شانزے نے سپاٹ انداز سے کہا۔ حالانکہ فیصلہ تو پہلے ہی نظر میں ہو گیا تھا۔ ماہر کی مسکراہٹ پر الجھی۔ بکواس بند کرو اور چپ کر کے خاموش رہو۔ سرمد نے اسے بے تکلفی سے شانزے کے سامنے ہی جھاڑا۔ اس دفعہ شانزے کے چہرے پر بڑی بے ساختہ سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ماہر برے برے سے منہ بناتا ہوا چپ کر گیا۔ سرمد نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور ایک خاکی رنگ کا لفافہ اس میں سے نکال کر شانزے کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارا اپائنٹمنٹ لیٹر ہے، تم نیکسٹ منڈے تک جوائن کر سکتی ہو۔ سرمد کی بات نے اسے ایک دم حیران کیا اور اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر ماہر کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اب سنجیدگی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے سیل فون پر بزی تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اسی کام کے لیے یہاں آیا ہو۔ لیکن وہ ششو پن کا شکار ہوئی۔ لیکن ویکن کچھ نہیں، تم بس جوائن کر رہی ہو نیکسٹ منڈے، اوکے؟ سرمد کے دو ٹوک انداز میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں تھی۔ شانزے نے ہلکا سا جھجک کر وہ لفافہ تھام لیا۔ اس کے ساتھ ہی ماہر کے چہرے پر بڑی طمانینت کے رنگ نمودار ہوئے۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گی۔ اوکے سسٹر، ہم لوگ اب چلتے ہیں۔ سرمد نے الوداعی مسکراہٹ کے ساتھ اسے مخاطب کیا۔ آپ کے ہاں گیسٹس کو چائے وائے پلانے کا کوئی رواج نہیں؟ ماہر کی ایک دفعہ پھر زبان پھسلی۔ سرمد نے گھور کر اسے دیکھا۔ اوہ سوری، پاس ہی کیفیٹیریا ہے، وہیں چلے چلتے ہیں۔ ہاسٹل تو آپ کو لے جا نہیں سکتی۔ شانزے ایک دم ہی شرمندہ ہوئی۔ ناٹ ایٹ آل شانزے، اس کی ضرورت نہیں، یہ ایسے ہی تمہیں تنگ کر رہا ہے۔ سرمد نے اس دفعہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ماہر کو چپ رہنے کا بڑا واضح اشارہ کیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ دونوں اب سلام دعا کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ شانزے بھی اپنے ہاسٹل کی طرف پلٹ آئی۔ اپنے روم کا دروازہ کھولتے ہی اس نے سنجیدگی سے رباب کو یہ خبر سنائی۔ ارے اتنی اچھی خبر تم کتنے بجھے دل کے ساتھ سنا رہی ہو؟ رباب نے اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر کھولتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ پتہ نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے دل میں خوشی کا احساس بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ شانزے اپنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے صاف گوئی سے بولی۔ واو امیزنگ، بہت زبردست پے ہے یار۔ رباب کے لہجے سے چھلکتی فطری سی خوشی پر وہ چونکی۔ اچھا دکھاؤ تو۔ 35,000 کہ اتنی اچھی بھی سیلری نہیں ہوتی۔ شانزے نے منہ بنایا۔ او میرے خدایا، تم کتنی ناشکری ہو شانزے، یہ تمہارے کیریئر کی پہلی جاب ہے اور کبھی بھی انسان کا سٹارٹ اتنی اچھی تنخواہ سے نہیں ہوتا۔ ابھی تو یہ آغاز ہے اور پھر پک اینڈ ڈراپ کے ساتھ بونس بھی تو ہیں۔ رباب دھم کر کے اس کے برابر آن بیٹھی۔ ٹھیک کہتی ہو، شانزے پھیکے سے انداز سے مسکرائی۔
یہ سٹارٹ ہے انشاءاللہ، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ رباب نے اسے مزید تسلی دی۔ میں اس بات پر افسردہ نہیں ہوں رباب۔ شانزے نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ رباب نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تو یہ سوچ اداس کر رہی ہے کہ میری زندگی کے خواب کیا تھے اور تقدیر نے میری قسمت میں کیا لکھ دیا۔ اس طرح جاب کرنے کا تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اللہ انسان کو وہی دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جو تم چاہتی ہو۔ رباب نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اللہ انسان کو اس وقت کیوں نہیں دیتا جب اسے اس کی خواہش ہوتی ہے؟ شانزے عجیب سے انداز سے گویا ہوئی۔ کچھ خاص چیزوں کے لیے خاص وقت اور کوئی خاص گھڑی مقرر ہوتی ہے اور اس سے پہلے کچھ نہیں ملتا۔ انسان کی کامیابی کا راز اس وقت کا صبر اور شکر کے ساتھ انتظار کرنا ہے۔ رباب نے سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ خدا کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، وہ تو کسی کو بھی کسی بھی وقت پر دے سکتا ہے۔ شانزے نے ضد کی۔ خدا کے ساتھ ضد مت کیا کرو شانزے، اس کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو، اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ رباب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شانزے کو اپنی زندگی کے سارے اصول اور فلسفے ایک لمحے میں سمجھا دے۔ شانزے نے یوں ہی سر ہلا کر تائید کی، ورنہ وہ دل میں کہاں رباب کی بات سے متفق ہوئی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے یوں ہی اپائنٹمنٹ لیٹر کھول کر دیکھا اور جیسے ہی اس نے پڑھا اسے ایک دم جھٹکا سا لگا۔ ماہر تیمور نے اسے اپنے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر بھرتی کیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اسے یقیناً سرمد کے ساتھ کام کرنا ہوگا، لیکن یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ماہر کے ساتھ کام کرے گی۔ اس کا دل مضطرب سا ہوا، عجیب سی بے چینی رگوں پے میں بھر گئی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ سرمد کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ تم نے جو اپنے اوپر سستی اور نالائکی کا چولا اوڑھ رکھا ہے نا، برائے مہربانی اسے اتار پھینکو۔ ماہر آج کافی دن کے بعد اریدہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے اریدہ کی کتابوں کا ڈھیر تھا اور پچھلے 2 گھنٹے سے اس کی شامت آئی ہوئی تھی۔ وہ کتابیں کارپٹ پر پھیلائے بڑے مزے سے کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مگن تھی جب ماہر وہاں داخل ہوا۔ اسے یہ منظر دیکھ کر ایک دم ہی غصہ آیا۔ میں نے کیا کہا ہے بھائی؟ اریدہ نے برا سا منہ بنایا۔ وہ دل ہی دل میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب اسے ماہر سے اسٹڈی میں مدد لینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ پڑھنے والا کیڑا تھا۔ اس کا تعلیمی کیریئر ہمیشہ سے آؤٹ سٹینڈنگ رہا تھا۔ آخر مشکل کیا ہے کیمسٹری اور بائیولوجی میں؟ ماہر نے ناراض نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جو بایو کی ایک ڈائیگرام میں الجھی ہوئی تھی۔ مجھے چیزیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، اریدہ نے بے بس انداز سے اعتراف کیا۔ چیزیں نہیں، تیمور نے فوراً تردید کی، صرف اسٹڈی کہو، ورنہ خاندانی پولیٹکس اور ادھر ادھر کی باتوں پر تو تمہارا دماغ بہت چلتا ہے۔ تیمور نے اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی۔ دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ بڑے ابا بڑی خاموشی سے ان کی پشت پر رکھے ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر آن بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ میں آج کا تازہ اخبار تھا۔ ماہر اب اریدہ کو وہ ڈائیگرام سمجھا رہا تھا جبکہ اریدہ کا سارا دھیان ٹی وی پر چلنے والے ڈرامے کی طرف تھا جس کی آواز ماہر نے بند کر رکھی تھی۔ وہ اداکاروں کے چہروں کے تاثرات سے اندازہ لگا رہی تھی کہ ڈرامہ کس سچویشن سے گزر رہا ہوگا۔ اریدہ تمہارا دھیان کہاں ہے آخر؟ ماہر نے بہت جلدی اس کی توجہ کا منبع تلاش کر لیا۔ اب وہ ناراضگی سے اٹھ کر ٹی وی بند کر رہا تھا۔ کہیں نہیں بھائی، وہ ایک دم شرمندہ ہوئی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی حرکتیں کرتے ہوئے، تم ہمیشہ پاپا کو ہر جگہ شرمندہ کرواتی ہو۔ ماہر کو ایک دم ہی غصہ آیا، جبکہ پاپا کے نام پر اریدہ ایک دم ہی حیران ہوئی کہ ان کا ذکر یہاں کیسے آ گیا۔ میں نے تو یوں ہی ٹی وی کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے غصے سے اریدہ کی روح فنا ہوتی تھی۔ چپ کر جاؤ اور ایکسکیوز مت دو۔ تمہیں ڈاکٹر بننے کا شوق نہیں تو چھوڑو سائنس کو اور فائن آرٹس پڑھو۔ ماہر نے بیزاری سے ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک بند کی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، اریدہ نے گھبرا کر وضاحت دی، لیکن تمہاری حرکتیں تو چیخ چیخ کر یہی بتاتی ہیں تم پاپا کو نہیں خود کو دھوکہ دے رہی ہو۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے انہوں نے کتنی ٹف لائف گزاری ہے۔
وہ آج اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ اریدا جھنجھلا سی گئی۔ یہ تم مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے پوچھو۔ اپنے اوپر نالائکی کا ٹھپا لگوا کر اور پاپا کی دوسروں کی نظر میں انسلٹ کروا کر تمہیں ملتا کیا ہے؟ ماہر غصے سے اٹھا۔ تمہاری وجہ سے پاپا کو آنٹی بینش کی اتنی باتیں سننا پڑتی ہیں، وہ ناراض انداز سے کہہ کر جیسے ہی مڑا، سامنے بیٹھے بڑے ابا کو دیکھ کر سٹپٹا سا گیا۔ بڑے ابا فوراً ہی اخبار کے اوپر جھک گئے۔ انہوں نے دونوں بہن بھائیوں کی اس بحث میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ اسی دوران بڑی اماں ہاتھ میں چائے کا مگ اٹھائے لاؤنج کی طرف نکل آئیں اور آتے ہی ان کی نظر لاؤنج کے کارپیٹ پر بغیر آواز روتی ہوئی اریدا پر پڑی۔ وہ ایک دم گھبرا سی گئی۔ آئے ہائے، اسے کیا ہوا؟ یہ کیوں ندیاں بہا رہی ہے آنسوؤں کی؟ بڑی اماں کی دہائی پر بڑے ابا اور ماہر دونوں نے ہی بے ساختہ مڑ کر اریدا کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ ماہر کی باتوں نے اسے کافی ہرٹ کیا تھا۔ بڑی اماں، ہر کوئی میرے ہی پیچھے پڑا رہتا ہے، پڑھو پڑھو پڑھو، بس ایک یہی موٹیو ہے ان سب کا، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو ٹھیک ہے، مت پڑھو۔ بڑی اماں کوئی ڈھنگ کا رشتہ دے کر جان چھڑائیں اپنی، ہم کیوں ہر وقت کی ٹینشن میں رہیں؟ ماہر کے ناراض لہجے میں دیے گئے مشورے پر اریدا کے اندر کوئی بامبڑ ہی تو جل اٹھا۔ تو اب تم بھی اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ بڑی اماں اس کے آنسوؤں سے موم ہوئی۔ اس گھر میں ہی کوئی سایہ ہے، جو بھی یہاں داخل ہوتا ہے مجھ سے نفرت کرنے لگتا ہے، دل کرتا ہے یہ گھر چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤں۔ اریدا بولی نہیں، پھنکاری تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب زور سے زمین پر پھینکی اور روتی ہوئی لاؤنج سے نکل گئی۔ کمرے میں لگتا تھا کسی نے سور پھونک دیا ہو۔ بڑے ابا کا رنگ زرد ہوا اور بڑی اماں اپنے دل پر بے ساختہ ہاتھ رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ماہر کو ایک دم ہی اپنی جذباتیت پر افسوس ہوا۔ آئی ایم سوری بڑی اماں، اسے عادت ہے بغیر سوچے سمجھے بولنے کی۔ ماہر ہلکا سا جھجک کر بولا۔ جب وہ ڈاکٹر بننا نہیں چاہتی تو کیا گن پوائنٹ پر بنواؤ گے؟ بڑی اماں ماہر پر برس پڑیں۔ یہ میرا نہیں، اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ اب تو پاپا نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ ماہر نے شرمندگی سے صفائی دی۔ حال پر چھوڑ دیا ہے تو ہر وقت پڑھائی پڑھائی کا ڈنڈا لیے کیوں اس کے پیچھے گھومتے ہو؟ بڑی اماں نے ناراضگی سے سر جھٹکا۔ وہ تو بے وقوف ہے، پاگل ہے، کل کو کہیں اوٹ پٹانگ قدم اٹھا بیٹھی تو ساری زندگی کا رونا تو ہمیں ہی پڑے گا نا۔ تم باپ بیٹے تو بوریا بستر اٹھا کر ملک سے باہر بھاگ جاؤ گے۔ بڑی اماں نے بھی کہیں کا غصہ کہیں اتارا تھا۔ میں پاپا سے کہوں گا اسے واپس بلوا لیں۔ ماہر کو یہی حل نظر آیا۔ رہنے دو، تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، میں خود سنبھال لوں گی اسے۔ بڑی اماں بھی ناراض انداز سے کمرے سے نکل گئیں۔ بڑے ابا پلیز ایک بات تو بتائیں۔ ماہر بے تکلفی سے ان کے سامنے ایسے آن کھڑا ہوا جیسے دونوں کے درمیان بڑے عمدہ مراسم رہے ہوں۔ بڑے ابا نے سپاٹ سے انداز سے اس کی طرف دیکھا اور خاموش رہے۔ اس گھر کی ساری خواتین ہی اتنی جذباتی اور بے وقوف ہیں یا ہمارے ہی حصے میں کوئی خاص تحفہ آیا ہے؟ اریدا کی صورت میں اس قدر سرد ماحول میں بھی بڑے ابا کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں ان غیر ضروری چیزوں پر غور نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنا دامن صاف بچایا، اخبار ایک سائڈ پر رکھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اف، لگتا ہے سب مل کر پاگل کر دیں گے مجھے۔ وہ بے بس انداز سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اریدا کے آنسو اب اسے پریشان کر رہے تھے۔ اسے یقین تھا وہ اس وقت پاپا ارسم کو دل کھول کر اس کی شکایتیں لگا رہی ہوگی۔ ماہی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ اپنے کمرے میں سیل فون پر ارسم سے بات کرتے ہوئے رو پڑی۔ وہ تمہارا بھائی ہے اریدا، اور تمہیں کسی اچھے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے۔ ارسم نے اس کی طرف سے صفائی دینے کی کوشش کی۔ وہ بھی مجھے ساری دنیا کی طرح نکما، نالائق اور کند ذہن سمجھتا ہے۔ اریدا کی اردو کافی اچھی ہو چکی تھی۔ ارسم اس کی بات پر مسکرایا۔ بے وقوف لڑکی، تم کیوں دوسروں کو ایسی باتیں کرنے کا موقع دیتی ہو؟ ارسم نے اپنائیت سے کہا۔ میں کیا کروں، کوشش کے باوجود بھی زیادہ نہیں پڑھ پاتی، اریدا نے بے بسی سے اعتراف کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں یہ امید چھوڑ دوں کہ تم میرے کالج میں ایڈمیشن لو گی؟ ارسم نے دانستہ مایوس انداز اپنایا اور دوسری طرف اریدا کے دل کو کچھ ہوا۔ نہیں نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ یہ خیال ہی اریدا کی جان نکال دیتا تھا۔ بس اٹھو، منہ ہاتھ دھو کے فریش ہو جاؤ، مجھے کچھ فرینڈز کے ساتھ صدر کی طرف نکلنا ہے۔ ارسم نے نرمی سے کہا۔ میرا دل نہیں کر رہا۔
اس نے سست سے انداز سے کمبل اوڑھ لیا۔ اریدا پلیز میری خاطر۔ ارسم کے لہجے میں کچھ تھا۔ اریدا نے جلدی سے کمبل اتارا اور کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل ایک عجیب سی لے میں دھڑکا۔ وہ فون بند کر کے واپس اپنے کمرے میں آئی تو دروازہ ہلکا سا نوک کر کے ماہر اندر داخل ہوا۔ اریدا ناراضگی کے اظہار کے طور پر ڈریسنگ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے منانے کے لیے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ اریدا جذباتی ہوئی۔ زیادہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صدر تک چلو، کچھ شاپنگ کرنی ہے، اور واپسی پر تمہیں اچھا سا کھانا کھلاؤں گا۔ ماہر اس سے اس طرح بات کر رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ میرا دل نہیں کر رہا، اس نے نخرہ دکھایا، ورنہ جب سے ارسم نے اسے صدر جانے کا کہا تھا اس کا نادان دل تب سے بے چین تھا۔ پچھلے 5 دن سے وہ گھر نہیں آیا تھا اور ہاسٹل میں ہی تھا۔ کیا پتہ اس بہانے اس سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ میں نے تمہارے دل سے نہیں، تم سے پوچھا ہے، سمجھی؟ ماہی نے پیچھے سے آ کر اس کی پونی کھینچی۔ یہ اس کا منانے کا مخصوص سٹائل تھا۔ کیا مصیبت ہے بھائی، کیوں میرا ہیئر سٹائل خراب کر رہے ہو؟ وہ ایک دم چڑ سی گئی۔ جب تک ساتھ نہیں چلو گی ایسے ہی تنگ کرتا رہوں گا۔ وہ اس کا ناک مروڑتے ہوئے اسے مزید چڑھانے لگا۔ اریدا نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ڈٹائی کے ریکارڈ تو توڑنے والوں میں سے تھا۔ اریدا نے منہ بنایا اور شوز پہننے لگی۔ قسم سے اب فیل بھی ہو جاؤ گی تو کچھ نہیں کہوں گا، جتنی بڑی اماں سے جھاڑ پڑی ہے مجھے۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مزے سے بولا۔ بڑی اماں نے بھی میری ہی خامیوں پر ایک طویل لیکچر دیا ہوگا۔ اریدا کو بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ تم اتنی بدگمان کیوں ہو اریدا؟ وہ حقیقتاً حیران ہوا۔ میں بدگمان نہیں، حقیقت پسند ہوں۔ مجھے معلوم ہے ارسم کے علاوہ کوئی بھی مجھے اس گھر میں پسند نہیں کرتا۔ اریدا کے شکایتی انداز پر وہ ہنسا۔ اچھا تو ارسم تمہیں پسند کرتا ہے؟ ماہر کے معنی خیز انداز پر وہ ہلکا سا بکھلا کر صفائی دینے کے آواز میں بولی۔ ظاہر ہے ہم دونوں اچھے دوست جو ہوئے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ آنٹی بینش کی اتنی زیادہ ناپسندیدگی کے باوجود وہ تمہارے ساتھ فرینڈ شپ کیسے رکھے ہوئے ہے؟ ماہر کو واقعی حیرانگی ہوئی اور وہ اس کا اظہار کرنے سے خود کو روک نہیں پایا۔ وہ اور آغا جی تو بالکل بھی آنٹی بینش جیسے نہیں ہیں۔ اریدا کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اس نے ماہر کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اصولاً تو اسے اپنی ماما کی بات ماننی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اچھا بیٹا بالکل نہیں ہے۔ ماہر نے اسے چھیڑا۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت صرف ارسم ہی وہ واحد موضوع ہے جس پر اس کی بہن کھل کر بات کر سکتی ہے۔ ہرگز نہیں، وہ جتنا اچھا دوست ہے اس سے زیادہ بہترین بیٹا ہے۔ ارسم کو وہ کسی بھی لحاظ سے ڈی گریڈ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ماہر اس کی بات پر ہنسا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اریدا شام والا واقعہ بھول کر اب اس کے ساتھ باتوں میں مگن ہو چکی تھی۔ اس کی کچھ عادتیں بالکل بچوں جیسی تھیں اور وہ زیادہ دیر تک کوئی بھی بات اپنے دل میں رکھنے کی قائل نہیں تھی۔ دونوں بہن بھائی کافی دیر تک شاپنگ کرتے رہے۔ ماہر نے آج اسے خود بھی دل کھول کر چیزیں خرید کر دی تھیں۔ دونوں نے اپنی پسند سے پاپا، بڑے ابا اور بڑی اماں کے لیے بھی کچھ گفٹس خریدے تھے۔ بھائی یہ ٹائی کیسی ہے؟ پرپل کلر پر سفید لائننگ والی ٹائی اریدا کو ایک ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ اگر ارسم کے لیے لینی ہے تو اچھی ہے۔ وہ ماہر کی بات پر ایک دم ہی جھیم سی گئی۔ اور یہ گرے شرٹ؟ وہ فوراً ہی اپنے تاثرات چھپانے کے لیے شرٹس والے ریک کی طرف مڑ گئی۔ پاپا کے لیے نا؟ ماہر اس کا مزاج آشنا تھا۔ اریدا نے فوراً اثبات میں سر ہلایا۔ بہت زبردست ہے، لیکن پلیز اب شاپنگ ختم کرو، میں تھک چکا ہوں۔ ماہر کے تھکے تھکے سے انداز پر وہ مسکرائی۔ وہ دونوں اب کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دونوں گاڑی میں تھے۔ بہت بھوک لگی ہے، اریدا نے مسکراتے ہوئے فرمائش کی تو ماہر نے فوراً ہی گاڑی کا رخ پی سی کی طرف موڑ لیا۔ کم از کم آج کے دن تو وہ اریدا کی کوئی بات ٹالنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ بڑی ہی مشکل کے بعد تو اس کا موڈ ٹھیک ہوا تھا۔ دونوں بہن بھائی مسکراتے ہوئے پی سی ہوٹل کے مارکو پولو ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی اریدا کی نظر سامنے بیٹھے ارسم اور اس کی کلاس فیلو زرش پر پڑی۔ اسے دھچکا سا لگا۔ وہ دونوں بڑی بے تکلفی سے کھانا کھانے میں مگن تھے۔ اریدا کا رنگ فاق ہوا۔
اس نے خوف زدہ نظروں سے ماہر کی طرف دیکھا جو اپنے سیل فون پر آنے والی کال کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے ارسم اور اس کے ساتھ بیٹھی زرش کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ ریدا کا دل ایک دم ہی خراب ہوا۔ اس کے گمان کی آخری سرحدوں پر بھی نہیں تھا کہ اس وقت ارسم اور اس کی کلاس فیلو زرش سے سامنا ہو جائے گا۔ بھائی، بخارا ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں، مجھے چائنیز نہیں کھانا۔ اور ریدا نے اپنے حلق میں پھنسے ہوئے آنسوؤں کے گولے کو بمشکل نگلا اور ماہر کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف نکل آئی۔ سارے رستے تو تم نے چائنیز اور تھائی فوڈ کی رٹ لگا رکھی تھی، ماہر نے مینیو پڑھتے ہوئے حیرانگی سے کہا، اور ریدا کا پل پل بدلتا ہوا مزاج اسے پریشان کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ جتنی خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی، اب اتنے ہی اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بمشکل کھانا زہر مار کر رہی ہو۔ زرش نے تو لاہور میں ایڈمیشن لیا تھا، پھر وہ ارسم کے ساتھ یہاں راولپنڈی میں کیسے؟ اور ریدا کی سوئی ایک ہی نقطے پر پھنسی ہوئی تھی، کہیں ارسم نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا، وہ اس کے ساتھ اسی کالج میں ہو۔ اس سوچ نے اس کی باقی ماندہ بھوک بھی اڑا دی۔ وہ خالی پلیٹ میں چمچ پھیرتی ہوئی ماہر کو سخت الجھن میں مبتلا کر رہی تھی، اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ پاپا نے ریدا کو پاکستان بھجوا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کی ساری شخصیت کو ہی مسخ کر دیا۔ وہ اس موضوع پر اب تیمور سے کھل کر بات کرنا چاہتا تھا۔ موسم بدل چکا تھا اور فضا میں خنکی کا اضافہ ہو رہا تھا۔ ادینہ عشاء کی نماز پڑھ کر ہاتھ میں تسبیح اٹھائے صحن کی طرف نکل آئی۔ صحن میں لگے رات کی رانی کے پودے کی مہک چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چھوٹی چارپائی بچھا کر اس پر لیٹ گئی اور آسمان پر موجود تاروں کو گنتے ہوئے تسبیح کرنے لگی۔ ادینہ باجی، آپ نے تو ماشاءاللہ بہت سپیڈ پکڑی ہوئی ہے۔ مونا پلیٹ میں سالن ڈالے ہاتھ میں روٹی پکڑے اس کے پاس آن بیٹھی۔ کس بات کی؟ ادینہ حیران ہوئی۔ آپا صالحہ بتا رہی تھی کہ آپ ماشاءاللہ بہت تیزی سے قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں۔ مونا نے اصل بات بتائی۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، ادینہ نے سادگی سے کہا، یہ سب اللہ کے کام ہیں، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہی انجام کو پہنچتے ہیں۔ ہاں، کہتی تو آپ ٹھیک ہیں، لیکن مجھ سے بعد میں شروع کر کے آپ میرے برابر پہنچ گئی ہیں۔ مونا اس کے پاس بیٹھی بے تکلفی سے روٹی کھا رہی تھی۔ میں نے تو اگلے سال میڈیکل کالج میں دوبارہ ایڈمیشن لینا ہے، اسی وجہ سے جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ادینہ نے یاد دلایا، کیا آپ اس معاملے میں واقعی سیریس ہیں؟ مونا کے لہجے میں چھلکتی بے یقینی پر ادینہ مسکرائی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں نے آپا سے جھوٹ بولا ہے؟ اس نے مونا کے ذہن پر ابھرتی سوچ کو سرعت سے پڑھا تھا۔ ہاں، مونا ہنسی، میں سمجھی آپ نے صرف آپا کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ تمہیں پتہ ہے مونا، میں بہت کم جھوٹ بولتی ہوں۔ ادینہ نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ اسی وقت آپا صالحہ بھی ایک تکیہ اور خیز اٹھائے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ انہیں اس طرف آتا دیکھ کر ادینہ اور مونا دونوں ہی چپ کر گئیں۔ آپا ادھر لیٹ جائیں۔ ادینہ نے تھوڑا سا کھسک کر ان کے لیے جگہ بنائی۔ آپا صالحہ ڈھیلے ڈالے سے انداز سے وہاں لیٹ گئیں۔ ان کا بازو ادینہ کے ہاتھ سے ٹکرایا تو ادینہ کو تپش کا احساس ہوا۔ آپا، آپ کو اکثر ہی بخار کیوں رہنے لگا ہے؟ وہ پریشان ہوئی۔ پتہ نہیں، شاید عمر کا تقاضا ہے یا موسم بدل رہا ہے۔ انہوں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ ہر وقت ٹمپریچر رہنا تو اچھی بات نہیں۔ ادینہ نے تشویش زدہ انداز سے ان کے ماتھے کو چھوا۔ وہ بھی ٹھیک ٹھاک گرم تھا، جبکہ آپا صالحہ حیرانگی سے اس کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو دیکھ رہی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائیں۔ ہر روز رات کو 10 تسبیح آیت کریمہ کی اور 10 کلمہ طیبہ کی کر کے سوتی ہوں۔ ادینہ نے اپنے معمول سے انہیں آگاہ کیا۔ اس سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ اس نے مزید اضافہ کیا تو آپا صالحہ نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایک بات تو بتاؤ ادینہ۔ آپا صالحہ کا سنجیدہ انداز ادینہ کا دل دھڑکا گیا۔ اسے ایک دم محسوس ہوا کہ وہ کوئی خاص بات پوچھنے والی ہیں۔ جی آپا۔ اللہ جب ہمیں بے حساب نعمتوں سے نوازتا ہے تو کیا بندے کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ گن گن کر اس کی عبادت کرے؟ آپا صالحہ کی بات پر وہ ایک دم ہی شرمندہ ہوئی۔ یہ بات اس نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ آئی ایم سوری آپا۔ وہ واقعی شرمندہ ہوئی تو بڑی آپا کو اس کی معصومیت پر بے ساختہ ہی پیار آیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔
ادینہ ایک لمحے کو ششدر سی رہ گئی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ کبھی آپا صالحہ بھی اس سے محبت کا اظہار کر سکتی ہیں؟ جلدی نہ ہو تو بس اللہ کے ساتھ حساب کتاب مت رکھا کرو بیٹا۔ ہم انسان تو ساری زندگی بھی عبادت کریں تو اس کا احسان نہیں اتار سکتے، اور کوشش کیا کرو اپنی انگلیوں کی پوروں پر اس کا ذکر کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دیں گی۔ انہوں نے نرمی سے کہہ کر آنکھیں موند لیں۔ وہ اب سونا چاہتی تھی۔ اوائل اکتوبر کے دن تھے اور راتیں کافی ٹھنڈی ہو چکی تھیں، لیکن آپا صالحہ کے اندر نہ جانے کون سا تندور جل رہا تھا جو انہیں سردی کی شدت کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتا تھا۔ مونا نے آہستگی سے ادینہ کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں چپکے سے اٹھ کر کمرے میں آ گئیں۔ مجھے آپا کی باتوں سے خوف آنے لگا ہے مونا، ادینہ نے اپنے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کیوں؟ مونا حیران ہوئی۔ وہ اتنی نرم مزاج اور محبت کرنے والی تو کبھی بھی نہیں تھیں، انہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ادینہ کے تشویش زدہ لہجے پر مونا بے ساختہ مسکرائی۔ آپ بھی ادینہ باجی پاگل ہیں، جب وہ آپ سے پیار نہیں کرتی تھی تو تب بھی آپ کو ان سے گیلے شکوے تھے، اور اب وہ بدل گئی ہیں تو تب بھی آپ بہت پریشان ہیں۔ بس انسان پاگل ہے نا، کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا۔ ادینہ نے مسکراتے ہوئے اپنی میز پر رکھی کتابیں سیٹ کرنا شروع کر دیں۔ اس کی سیاہ جلد والی ڈائری وہیں رکھی ہوئی تھی، اس نے یوں ہی کھول لی۔ ڈائری کے کور کے سائیڈ پر عبداللہ کی پاسپورٹ سائز رکھی ہوئی تھی۔ یہ تصویر مونا کو اس کے سامان سے ملی تھی۔ ادینہ نے یوں ہی ایک نظر اس پر ڈالی۔ پہلی دفعہ اس کے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا نہیں ہوا، اور نہ ہی دکھتی ہوئی رگوں نے کوئی دہائی دی تھی۔ کہیں میں عبداللہ کو بھول تو نہیں گئی؟ وہ بے اختیار پریشان ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی۔